रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बाकी सारी मखलूक़ात पर अफजलियत फ़ोक़ियत अता फरमाई, फरिश्तों पर फ़ोक़ियत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने बवजह इसके अंदर नफ्स को रखा और इसके साथ ख्वाहिशात लाज़िमात रखती है। इन ख्वाहिशात और लाज़िमात के होते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को पूरा कर देना, ये वो चीज़ है जो इंसान को फरिश्तों से औला कर देती है। वो शायर कहते हैं, मुझे फरिश्ता कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। जानवरों से अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत अता फरमाई, वो तो बिल्कुल ज़ाहिर अज़र शम्स बात है, बिल्कुल सूरज की तरह वाज़ेह है कि अक्ल की वजह से। इस अक्ल के होने के बावजूद जब ख़ास तौर पर पढ़ा लिखा तबका ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता है तो मातम करने को जी चाहता है। मेरा मौजू ये है इस वक्त कि क्या तालीमी इदारों में एक ही सब्जेक्ट, एक ही उस्ताद 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता। दूसरी बात जो डिस्कस करनी है कि क्या इस्लामियात एक लाजमी मजमून है या इख्तियारी मजमून है। मैं हमेशा से बच्चों को ये बात कहता आता हूँ कि भाई, जब आप एक प्राइवेट इदारे में पढ़ रहे हैं और आप ठीक ठाक पैसे अदा कर रहे हैं और आप में से किसी का वालिद दरख्तों से तोड़कर नहीं लाकर आ रहा, जिस दरख्त का नाम मनी प्लांट है उसके ऊपर भी मनी पैसे नहीं लग रहे मेरे भाई, उस पर भी पत्ते ही लग रहे हैं। हर वालिद मेहनत कर रहा है, अपने अपने प्रोफेशन में जान मार रहा है, दिन रात एक कर रहा है और कमा के ला रहा है। अब वो फीसें सबमिट कर रहे हैं स्कूल के अंदर और इदारे के अंदर, वो कोई भी इदारा हो, वहां पर एक ही उस्ताद 2 या 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा है। तो ये सवाल जरूर किया कीजिए मुतल्लिका उस्ताद से अदब के दायरे के अंदर रहते हुए कि हजरत, आप हमें इस्लामियात पढ़ाते हैं, हमें मालूम है आप एक आलिम फाजिल हैं, हम जानते हैं आपने इस्लामियात के अंदर मास्टर्स किए हुए, उसके साथ साथ आप हमें उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, तो अगर गुस्ताखी न समझे इसको तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किए हुए? अगर नहीं किया हुआ, कानून की रूह से भी वो आपको पढ़ाने का मजाज नहीं है। ये दरअसल पैसे कमाने के लिए थोड़े से उसकी तनख्वाह में इजाफा करके एक और मुस्तकिल टीचर रखने के बजाय उसी को कह दिया आप इस मजमून का तरखाए रखें। बच्चों का क्या है, बच्चे तो आमन्ना व सदकना, बस उस्ताद ने कह दिया हमने मान दिया चलते रहेंगे और वालिदैन फीसें भर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये न किया कीजिए। ये हक बनता है जब आप एडमिशन कर रहे हैं, उनके प्रोस्पेक्टस पर, एडमिशन फॉर्म्स पर, उनकी शराइत पे आप एडमिशन ले रहे हैं, साथ साथ ये भी किया कीजिए कि वहां पर जो फैकल्टी है उसका भी मुकम्मल तारफ पूछ लीजिए कीजिए, उनका भी मालूम कर लिया करें कि ये किस इदारे से पढ़कर आए हैं, किस सब्जेक्ट में इनकी स्पेशलिटी है, किस सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने मास्टर किया और ये पढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं करते, फिर होता क्या है कि बच्चों को ना एक मजमून पूरी तरह आ रहा होता है ना दूसरा मजमून। क्यों? अब इस्लामियात मैं पढ़ा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू पढ़ा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उर्दू में मैंने मास्टर्स नहीं किया हुआ। अब मुझ पर मेरे ऊपर दोनों मजमून का बोझ है। अब दोनों के होमवर्क भी चेक करने हैं, नोटबुक्स भी चेक करनी है, उनके एग्जाम भी लेने हैं, उनके पेपर भी चेक करने हैं, उनके ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी निकालनी है, तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां, अदायगी की गलतियां, लिखने की गलतियां। अब मेरे ऊपर काम का बर्डन बढ़ गया तो मैं दोनों मज़ामीन के साथ उनका हक अदा नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मैंने मास्टर्स नहीं किया हुआ तो मैं हक ही नहीं रखता उस मजमून को पढ़ाने का। हमारे बाज़ असातिज़ा इकराम भी, यानी मैं इसको जलालत की हद कहूंगा, ये नबूवत का मनसब है तदरीस करना, और आप इस तालीम और ताल्लुम और तदरीस के मरहले के अंदर खयानत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? फिर मैं खुद एक जगह इंटरव्यू के लिए गया, ये 2017 की बात है, और उन्होंने मुझसे मेरे मुतालिका मजमून का डेमो लिया, अल्हम्दुलिल्लाह डेमो दे दिया। उन्होंने कहा जी आप कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन हमें आपसे एक चीज और रिक्वायर है। जब बात सैलरी की डिस्कस हो रही है कि आप जितनी डिमांड कर रहे हैं तो आप इसके साथ आप एक मजमून और ले लीजिए, उर्दू का भी ले लीजिए, और हम आपकी इससे कुछ, उन्होंने बढ़ा कर बताया, इतनी सैलरी दे देंगे। मैं इसको नहीं माना। और उसके बाद एक और साहिब आए जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अरबी और इस्लामियात के अलावा किसी मजमून में उन्होंने कोई मास्टर्स नहीं किया हुआ। उन्होंने तारीख और मुताला भी लिया सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की उर्दू भी ली, फर्स्ट ईयर के इस्लामियात को भी ले लिया, 4 मज़ामीन उर्दू 2 क्लासों के, तारीख और जोग्राफी और इस्लामियात, और पढ़ा रहे हैं। वो कैसे वो इंसाफ कर सकते हैं मेरे भाई? और हम 2-4 रुपये ज्यादा के लिए दूसरे का हक मार रहे हैं जिसने वो मजमून के अंदर मास्टर्स किए हुए और जो जरूरतमंद भी है
اور اس کی ہم روزی کے اوپر لات بھی مار رہے ہیں. اب آتے ہیں دوسری طرف. اب کسی نے پوچھا جی غربت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کہا جی بس غریب مکاؤ، غربت خود ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے بعض اداروں کے اندر اس طرح سے جس طرح ایک دیمک لگا ہوتا ہے کسی فرنیچر کو، آہستہ آہستہ اسلامیات کو ختم کیا جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی قانون تو بنا ہوا نہیں ہے، اسلامیات کو ختم کر نہیں سکتے، اختیاری یا لازمی مضمون کے طور پہ وہ شامل ہے. تو کیا کر دیا کہ اسلامیات کے ٹیچر کو ختم کر دیا جائے، اس کے پیپر کو ختم کر دیا جائے. اور ابھی میری نظروں سے ابھی جو ریسنٹ گزرا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح یونیورسٹی اسلام آباد کے رجسٹرار نے وائس چانسلر کے اپروول سے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے وہ کیا ہے کہ 2023 کے خزاں کے سیمسٹر کے لیے بی ایس لیول پر اسلامیات کے لیکچرر نہیں ہوں گے، بلکہ پری ریکارڈڈ لیکچرز کو پلے کیا جائے گا، بچے سنیں گے. اگر یہی بات ہے، میں کہتا ہوں وہ بچے اٹھ کر پوچھیں کہ باقی سبجیکٹوں میں ہمیں لیکچرز کی کیا ضرورت ہے، ہم تو یوٹیوب سے لے لیں گے، ہم گوگل کر لیں گے، ہم کہیں اور سے پڑھ لیں گے، پھر فیسیں ہماری واپس کرو. تو یوں رفتہ رفتہ پہلے پرچے ختم کرو، اس مضمون کی اہمیت کو ختم کرو. جب کووڈ-19 چل رہا تھا، پھر ایبٹ آباد بورڈ نے پیپر لیے اور بھی بورڈوں نے لیے. اب اس کے اندر صرف مضامین کون سے رکھے گئے جی؟ کیمسٹری، بایولوجی، انگلش اور میتھ، غالباً 4. یعنی باقی بکواس مضامین کے اندر شامل ہو گئے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا افادیت اور اہمیت رہے گی پھر؟ اور پھر اب وہ جو قیدی نمبر 804 ہے، اس کے اچھے کاموں میں سے ایک اچھا کام یہ بھی ہے کہ اس نے مطالعہ قرآن کو، میں زمانے سے تدریس کرتا ہوا آ رہا ہوں اسکول کالجوں کے اندر، تو 9th اور 10th کے سلیبس کے اندر یہ چیز تھی کہ 15 سپارے آپ نے 9ویں میں تلاوت کرنے ہیں، 15 سپارے 10ویں میں. چونکہ ناظر کا امتحان ہوتا نہیں تھا، کوئی نہیں پڑھاتا تھا، کسی ادارے والے نہیں پڑھاتے تھے. پھر جب مطالعہ قرآن کے عنوان سے مضمون کو لازمی کر دیا، پیپر رکھ دیا، مارکس رکھ دیے، اب احساس ہوا، اب نئے مدرسین کو لایا گیا اور سیکنڈ ایئر تک، فرسٹ ایئر پر جا کے اسلامیات ہی ختم ہو جاتی تھی، سیکنڈ ایئر میں اسلامیات تھی نہیں. تو اب مطالعہ قرآن ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے لیے ویکینسیاں بھی بنا لی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن کے ساتھ کچھ تلاوت کا، کچھ قرآن کو سمجھنے کا شوق اور شغف بھی پیدا ہو گیا. یہ اس قیدی نمبر 804 کا احسان ہے اس ملک کے اوپر، اس صوبے کے اوپر. پھر اب رفتہ رفتہ جس یونیورسٹی کے اندر کلچر کے نام پر اور آزادی کے نام پر دیوالی ہو رہی ہے، ہولی ہو رہی ہے، اور وہاں پر اسلامیات کو سرے سے نکالا جا رہا ہے. اب یہ جب ایک مثال سامنے آئے گی، پھر اس کے بعد دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی، پھر ان یونیورسٹیوں سے پیدا ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو پاشا جیسے سی ایس ایس کرنے والوں کو ڈپریشن دے کر موت کے ساتھ جا کر ملا کر رکھ دیں گے. کیوں؟ اسلامیات مضمون نہیں ہے بھائی، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، لائف سٹائل ہے. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ پرنسپل حضرات اور یہ جس وقت ڈیمو لے رہے ہوتے ہیں، انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، اسلامیات تو کوئی بھی پڑھا سکتے ہیں، در پھٹے منہ تیرے کوئی بھی پڑھا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں آئے میرے سامنے کوئی بیٹھ جائے، بات کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کتنے پڑھا سکتے ہیں. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر تو بھائی میں کہتا ہوں بس کیا کہوں، جب پڑھا لکھا طبقہ ایسی بات کر رہا ہے، میرا تو دل کرتا ہے ان کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں. تو پھر یہ ایم اے اسلامیات کیا چیز ہوتی ہے؟ پھر اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر اسلامیات رکھنے کی مدرسین کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے خام خواہ کا ڈرامہ بنائے ہوئے. بہرحال یاد رکھیے، پہلے آج سے 1 سال پہلے ایک پرچہ وائرل ہوا تھا اسی یونیورسٹی کا، اور ایسا بے حیائی کا مرکب قسم کا پرچہ تھا، اور ایسا بے غیرتی پر مشتمل اور فحش قسم کے سوالوں پر مشتمل تھا. اور اب اسلامیات کے پری ریکارڈڈ لیکچرز آ رہے ہیں. پھر بھائی اس کے بعد رفتہ رفتہ اسلامیات کو ہی، اور جب جس چیز کا دیکھیں، وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک نبی نے بنی اسرائیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی. فرمایا اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو میرا ڈر کس کو ہوتا؟ قیامت نہ ہوتی، حشر نہ ہوتا، سوال و جواب نہ ہوتے، ساروں نے من چاہی زندگی گزارنی تھی. کیوں رکھا اللہ نے جنت اور جہنم کو؟ کیوں اللہ نے بشارتیں اور عذاب رکھی؟ کیوں باغات اور آگ رکھی؟ کس لیے؟ اسی لیے رکھی تاکہ تم رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آؤ، من چاہی زندگی گزار کر نہ آؤ. تو اس ویڈیو کے اندر میں یہ پیغام ہر پڑھے لکھے نوجوان تک اور ان کے والدین تک یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں. اپنے بچے کو جب ادارے میں داخل کروانے کے لیے جاتے ہیں، ایڈمیشن فیس آپ دیتے ہیں، ماہانہ فیس آپ دیتے ہیں، ٹیوشن فیس آپ دیتے ہیں، ایگزامینیشن فیس آپ دیتے ہیں، کلچرل فیس آپ دیتے ہیں، اسپورٹس فیس آپ دیتے ہیں، ان کے جو ہے کھیلنے کے لیے فیسیں آپ دیتے ہیں، گاڑی والے کا کرایہ آپ دیتے ہیں. آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ آپ وہاں کی جو موجودہ اس وقت
جو اس وقت استاد پڑھا رہے ہیں کہ آپ ان کا بایو ڈیٹا لے سکیں؟ کیا آپ ان سے سلیبس بیک اپ کبھی لیے کہ بچوں کو آپ پورا سال کس طرح پڑھائیں گے؟ کیا آپ نے کبھی کسی ٹیچر کے نکالے جانے پر انتظامیہ کے پاس گئے کہ بتاؤ بھائی اس ٹیچر کو آپ نے کیوں نکالا؟ ہمارا بچہ مطمئن تھا، فلاں کا بچہ مطمئن تھا، کیوں نکالا اس کو؟ یہ انتظامی امور نہیں ہے، آپ کے بچوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کچھ دن بنے، ایک ٹیچر کے ساتھ انس ہوا، ایک ٹیچر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی، اٹھا کے دوسرے ٹیچر کو لا دیا۔ کیوں بھائی؟ جب ایسا اصول ہم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اداروں کی منمانی ہوتی ہے، پھر ادارے کیا کرتے ہیں؟ پھر ان والدین کو وہاں لائنوں میں 3 گھنٹے بٹھاتے ہیں، جی ابھی انٹرویو ہو رہا ہے، ابھی فلاں صاحب میٹنگ کے اندر ہیں۔ ابھی بعض جگہ تو میں حیران ہوں، پرنسپل کے ساتھ ملنا گویا آپ پورا ایک پروٹوکول لے کر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 3 گھنٹے بٹھائے جا رہے ہیں۔ وہ نکمی کے بچے ہیں، وہ فارغ ہیں جو تمہارے پاس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہوتے تم سے انتظام، تو بند کرو ان اسکولوں کو، ان تماشوں کو۔ تو یہ میں پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں، ہر والد کو کہہ دیتا ہوں، ہر والدوں کو دیتا ہوں جو گھروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ٹیوشنیں لگائی ہوئی ہیں بچوں کی، جس کی وجہ سے بچہ دماغی پاگل ہو چکا ہے، نمبروں کی لائن میں لگائے ہوئے بچوں کو، عجیب تماشا بنایا ہوئے۔ ٹیوشنیں کس لیے ہیں؟ ہم پڑھے ہیں، ہمارے والدین پڑھے ہیں، اور آج سے پہلے بھی لوگ پڑھ کر آئے ہیں۔ کنہوں نے ٹیوشن پڑھی ہے؟ جس وقت ہم طالب علم ہوا کرتے تھے ٹیوشن کو تو لعنت سمجھا جاتا تھا۔ اچھا آپ کا بچہ ٹیوشن پڑھ رہا ہے، اتنا نالائق ہے وہ؟ اور اب تو فخر سے بتاتے ہیں جی ہمارا تو فلاں اکیڈمی میں جاتا ہے، جی فلاں ٹیچر سے پڑھ رہا ہے۔ تو پھر اسکول میں کیوں جاتے ہیں؟ میری بچی ایک مرتبہ سوال میتھمیٹکس کا کر رہی تھی، 3 ٹرائی کیا نہیں ہوا، تو اس نے مجھے کہا جی آپ اپنے فلاں دوست سے اس سے پوچھ لیں اور مجھے یہ سوال کروا دیجیے۔ میں نے جب دیکھا اس کی رف کاپی پہ 3 مرتبہ ہوا تھا، میں نے کاپی کو بند کیا، نیٹ کاپی کو بند کیا، میں نے کہا رکھ دو، آپ کے ٹیچر کو کہیں گے کہ وہ کل آپ کو دوبارہ پڑھائے، یہی والا سوال دوبارہ کروائے، آپ سے نہیں ہوا، آپ نے ٹرائی کی، دکھائیں اس کو، اس کی ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ آپ کو سوال کو سمجھائے۔ ٹیچر کا اور کیا رول ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو کتاب کو انڈرسٹینڈ کروانا، اور جب ایک آدمی محنت کر رہا ہے، پورے طریقے سے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور بچہ بھی محنت کر رہا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی کوئی چیز، کچھ آگے سے بھام آ جاتے ہیں تو ان کو دور کرنا۔ اور میں تو استاد کہتی ہوں اس کو، جس کے پاس کوئی سوال لے کر آئے تو وہ خوش ہو اور پھر وہ اس کو سمجھائے۔ واللہ جب آپ کسی پڑھنے والے بچے کو، کسی سیکھنے والے بچے کو پڑھاتے، سکھاتے، سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے اور اطمینان کا اظہار کرتا ہے، وہ جو طمانینت اندر اترتی ہے، وہ جو روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ کسی اور پروفیشن کے اندر نہیں ہے، کسی اور کام کے اندر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، فیسیں بھر رہے ہیں، درخت گھر میں پیسے کا نہیں لگا ہوا۔ ہاں اگر آپ کے پاس حرام کے ہیں آپ کی مرضی، حلال کے ہیں تو جائیں، کھڑے ہوں والدین اور جا کر انتظامیہ سے یہ سوالات کریں جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ بچے کو داخل کرواتے کہ ہمیں کون سی فیکلٹی پڑھائے گی، ہمیں سال کا سلیبس بریک اپ دیجیے، ہم بھی گھر میں چیک کریں گے اتنے ٹائم ڈیوریشن کے اندر اتنا سبجیکٹ کور کیا یا نہیں کیا، آپ نے کہاں کہاں ایگزام رکھے ہیں، اور آپ نے جو ٹائم ٹیبل بنایا وہ بھی لیں۔ ٹائم ٹیبل کا بھی اصول یاد رکھیے، ٹائم ٹیبل اسکولوں کے اندر جو اس کے اندر قانون ہے جو سائیکالوجسٹ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کیا ہے کہ صبح بچہ فریش آ رہا ہے، پڑھنے کے موڈ میں ہے، ابھی اس کا فریش دماغ ہے، مشکل مضامین کو بریک سے پہلے کور کرتے ہیں، اور پھر بریک کے بعد اس مومنٹم کو، اس جمود کو، اس کو توڑا، اس کے بعد پھر آگے آسان مضمون رکھتی ہے کہ تھکے ہوئے دماغ میں آرٹس کے مضامین کو آسانی سے یہ ہضم کر لے گا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ٹیبل اس کے الٹ کیا ہوا ہے، صبح تو آسان مضمون، بریک کے بعد انہوں نے ایسے لیکچرز ہائی کیے ہیں جو کسی اور ادارے میں بھی پڑھاتے ہیں، پھر وہاں سے آ کے یہاں پڑھا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا بچہ کیا گین کرے گا، کیا لے گا وہ اس سے؟ ہر ایک چیز کو پراپر ٹیچروں کی پوری کوالیفیکیشن دیکھیں، سلیبس بریک اپ دیکھیں، اور پھر وہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ کیا ان ٹائم یہ سارے کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر ٹیچر کی تبدیلی پر آپ کے اندر چوٹ لگنی چاہیے، کیوں اس ٹیچر کو نکالا گیا، آپ جا کر سوال کریں، آپ پوچھیں، آپ کو پورا رائٹ ہے اس چیز کا۔ اور اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر تحریک چلائیں ایسے اداروں کے خلاف۔ یہ بچے کھڑے ہوں کہ اگر ہمیں ریکارڈڈ لیکچر ہی سنانے ہیں تو ہم باقی سبجیکٹس کے بھی لیکچرز گھر میں بیٹھ کے سن لیں گے، پھر ہمیں آپ کے پاس فیسیں بھرنے کی ضرورت نہیں، ہم پرائیویٹ ایگزامز دے لیں گے، ہم یوٹیوب سے سیکھ لیں گے، ہمارے لیکچر سے بہتر لیکچرر موجود ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ موجود ہیں، بڑوں کے تھیسس، مقالے، ریسرچ پیپر موجود ہیں، تو پھر کلاس روم میں جانے کا کیا مقصد ہوا؟ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام میرے ہر پڑھے لکھے والدین کی طرف پہنچنا چاہیے، ہر بچے کو پہنچنا چاہیے، آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کو آج مل کیا رہا ہے اور آپ کو کیسے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے جہاں پر یونیورسٹیوں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے۔
اور جہاں پر کلچر کے نام پر غیر مسلموں کے کلچر کو رواج دیا جا رہا ہے، ہولیاں منائی جا رہی ہیں، دیوالیاں منائی جا رہی ہیں، راکھی بندھن کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اسلامیات جیسے لازمی مضمون کو، مطالعہ قرآن جیسے لازمی مضمون کے مدرسین نہیں رکھے جا رہے، پری ریکارڈڈ جو ہیں وہ ان کو لیکچر سنائے جا رہے ہیں. اور پھر میرے بھائیوں یاد رکھیے باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے. اگر وہ اپنے مدرس کو دیکھیں گے کہ وہ اگر پریکٹسنگ اسلام، پریکٹسنگ سننا، وہ سنت پہ عمل پہ رہا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، دیکھ کے آدمی جیسے اثر لے لیتے ہیں. اور ریکارڈ لیکچر میں تو میں بھی بڑے اچھا لیکچر دے رہا ہوں، میں بھی مطالعہ کر کے اور بہت کچھ کر کے اور بہت اچھا لیکچر ریکارڈ کر دوں گا، لیکن جب میری عملی زندگی کو دیکھیں گے اور آپ مجھ پہ تھو کریں تو پھر ایسے لیکچروں کا فائدہ کیا. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.